ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ज़रूर बतानी मेरी कमेंट पर। और आज भी लेके आया हाँ एक नवी इश्क दी कहानी साडी अपनी चैनल विच तनु वाले इश्क तो गाइस, पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था, जो हमारी सौम्या जी थी वो तो कृष्णा तनु की व्यवहार देखकर उनके दिमाग में ये घुस चुका था कि यहाँ पर कोई तो एक घपला हो रहा है जो उसको नहीं पता। और वो उस चीज़ को पता करने के लिए वो जाते हैं हमारी प्रिया जी के पास कि प्रिया, तुमसे कुछ बात करना है, क्या तुम फ्री हो? और प्रिया भी बोलते हैं कि हाँ मैं फ्री हूँ, बताओ क्या बात है। जो सौम्या है ना, वो सीधी सीधी यही सवाल करती है कि तनु और कृष्णा को क्या प्रॉब्लम है मुझसे, क्योंकि पहले कृष्णा उसके साथ इतनी घुली मिली रहती थी कि ऐसा लगे कि वो मेरी ही बहन है। अब उसको क्या हो गया है, अब वो ऐसा क्यों बर्ताव कर रही है? और तनु को तो मैं पहचानती भी नहीं, वो क्यों मुझसे ऐसा चिढ़ती रहती है? इसका तो मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। तुम बताओ, तुम तो विधि के इतने क्लोज हो, उनकी फैमिली का इतना क्लोज हो, और मैं देख भी रही हूँ कि तुम चीज़ों को थोड़ा सा हाइड करने की कोशिश कर रही हो। थोड़ा सा तुम उसकी जब रिएक्शन आती है तुम वहाँ पर चुप हो जा रही हो। क्या है प्रिया, प्लीज़ बताओ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जो विधि है वो भी कुछ नहीं बता रही है, प्लीज़ बताओ मुझे। तो प्रिया है ना, वो बोलना नहीं चाह रही थी, क्योंकि ये बातें ऐसे किसी के मुंह के ऊपर बोल देना भी अच्छी बात नहीं है कि तुमने ऐसा किया है। तो वो बोल रही थी नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो बच्ची है अभी, वो समझती नहीं है। शायद थोड़ा सा तुम्हारे ऊपर उसकी नाराज़गी है कि 5 साल तक तुम कहा थी, खोज भी नहीं किया उसके। ये भी हो सकता है, और वो हो सकता है कि वो किसी चीज़ के लिए परेशान है जो उसका भड़ास निकाल रहा है। तो जो सौम्या है ना, वो बोलती कि नहीं, ये मेरे साथ ही क्यों, तुम लोगों के साथ तो इतने अच्छे से बात करती है, वन्या से भी वो बात करती है, मैंने देखा है उसको, वो वन्या से तक बात करती है, पर मेरे सामने वो वन्या से बात नहीं करती। मुझको वो फूटी आग नहीं भा रही, मैं उसको फूटी आग नहीं भा रही। और तनु, वो तो कुछ अलग ही है उसका। देखो प्रिया, जो भी है तुम मुझे बता दो, ऐसा नहीं है कि छुपा के क्या ही होगा। अगर मुझे कारण पता चल गया तो मैं उसका कुछ कर सकती हूँ, पर अगर तुम लोग मुझे बताओगे नहीं तो मैं कैसे उसकी नाराज़गी दूर करूँगी? तो वहाँ पर सौम्या प्रिया को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रही थी कि बता दो बता दो बता दो। फिर प्रिया भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आकर वो बता ही देती है कि विधि तुमसे बचपन से प्यार करती थी, और ये तुमको पता है। अब ये मत बोलना कि तुमको पता ही नहीं है कि विधि तुमसे प्यार करती है, वो भी हम जब स्कूल में थे तब से। तो जो हमारी सौम्या थी वो बोलती कि हाँ मुझे पता है, विधि मुझसे प्यार करती है। हाँ तो यही बात है सौम्या, तुमको ये ज़रा सा बात क्या नहीं समझ आती? तुमने उसके साथ क्या किया था तुमको याद नहीं है क्या? अभी मैं तुमको ये बैठ कर याद दिलाऊं कि तुमने उसके साथ क्या किया है? तो जो सौम्या है वो थोड़ी सी चुप हो जाती है, और वो पूछती भी है कि मैं उसके साथ मैंने ऐसा क्या कर दिया कि उसकी बहन मुझसे ऐसे बर्ताव कर रही है, जैसे कि मैंने उसकी कुछ कर दिया है उसके साथ। तो प्रिया जो है वो बोलती है कि तुमने उसके साथ 2-3 साल उसके साथ ऐसे रही हो जैसे तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो, एक घर में रही हो, तुमको ये पता नहीं है कि विधि तुमसे कितनी प्यार करती है। और अपनी शादी के वक्त वो क्या था? तुम अगर जानती हो कि विधि तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करती है तो तुमने किसी और से शादी कैसे कर लिया? आकाश से? वो तुम्हारा पहला प्यार था, इसलिए तुमने उससे शादी कर लिया। और विधि का क्या? विधि तो तुमसे आकाश के आने से पहले से प्यार करती है। तुमको पता है, मैं जब फॉरेन में शिफ्ट हो रही थी, मैंने विधि को बोला था, मैंने उसको सामने से प्रपोज किया था कि विधि आई लव यू। तुमको पता है विधि ने क्या बोला था? विधि ने बोला था कि मेरी ज़िंदगी के आखिरी तक सिर्फ सौम्या ही रहेगी। अब वो इस चीज़ को निभाते आ रही है, वो इस चीज़ को अभी तक कैरी कर रही है, वो किसी और के साथ खुद को सोच भी नहीं पाती।
تم کو نہیں لگتا کہ جب تمہارے آکاش کے ساتھ تمہارا ڈائیورس ہوا ہے وہ اتنی سہج طریقے سے تم کو کیسے اپنا لیا ہے اس نے تم کو؟ یہ تمہارے دماغ میں کبھی بھی نہیں آتا کیا؟ تم کو پتا ہے جب تم نے شادی کر کے چلی گئی تھی اور جب اس کو پتا چلا تھا کہ تمہاری شادی آکاش کے ساتھ ہو رہی ہے اس کے اوپر کیا بیتی تھی؟ وہ بندی پاگل ہو چکی تھی. وہ اپنی جو پڑھائی لکھائی ہے سب کو چھوڑ چھاڑ کے وہ گھر پہ بیٹھی ہوئی تھی. اس کی پوری فیملی اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی پر وہ صرف روم میں بیٹھی رہتی تھی, روتی رہتی تھی. اس کو پینک اٹیکس آتے تھے. سومیا, تم تو شادی کر کے چلی گئی. تم نے کبھی بھی یہ جاننے کی کوشش کی ہو کہ سومیا ودھی کیسی ہے, ودھی کس حالات میں ہے, ودھی خوش ہے, دکھی ہے, کیا ہے؟ صرف اس کو ایک کارڈ بھیج دیا اپنی شادی کا. یہ کون سی بات ہوتی ہے؟ اگر مجھے پتا ہے کہ سامنے والا انسان مجھے پیار کرتی ہے میں اس کو ایسا سلا دوں گی کیا؟ تم کو پتا ہے ودھی کیوں اتنی زیادہ سگریٹ پیتی ہے, اب کیوں اس کی وہ سگریٹ کی عادی ہو چکی ہے؟ وہ تم جب شادی کر کے چلی گئی تھی اس کے بعد سے وہ سگریٹ پینا اسٹارٹ کیا ہے اور اب تک وہ اس کا چلا ہوا ہے. میں نے اس کو لت نہیں لگایا. میرے ساتھ تو وہ 5 سالوں میں صرف 2 ہی یا 3 ہی بار اس کے ساتھ میری ملاقات ہوئی ہے. تمہاری شادی کے بعد اس کی جو حالت ہو گئی تھی وہ چیزیں جان کے میں خود وہاں سے یہاں پر آ گئی تھی اور ودھی کو دیکھ کر مجھے وشواس نہیں ہو رہا تھا کہ یہ بندی کبھی اتنی ہنستی کھیلتی ہوا کرتی تھی, وہ اتنا چارم فل تھی, وہ اتنا زیادہ خوش ہوا کرتی تھی. کبھی کوئی وشواس تک نہیں کر پاتا تھا کہ ودھی ایسی بن جائے گی کبھی. پورا دن گھر پہ بیٹھے رہنا, پورا دن سگریٹ پینا, پورا دن کچھ نہ کھانا, کچھ نہیں کرنا. وہ ایک دم ایک کمرے میں سمٹ کے رہ گئی تھی. تم کو پتا بھی ہے. اب تم آ کے مجھے یہ پوچھ رہی ہو کہ ترشنا تمہارے ساتھ کیوں ایسی برتاؤ کرتی ہے. تم کو تو ترشنا سے جا کے پوچھنا تھا. تم غلط انسان سے آ کے پوچھ لیے ہو. ترشنا کو اگر جا کے پوچھتی نا وہ تم کو اچھے سے بتا پاتی. تم کو پتا ہے ترشنا کو فورن بھیجنے والی ودھی تھی. بہن کو اتنا کامیاب دیکھنا چاہتی تھی کہ اس کی آنکھوں میں الگ ہی سپنے تھے اس کی بہن کے لیے. اس نے اس کو فورس کیا کہ تم جاؤ فورن میں جا کے پڑھائی لکھائی کرو. اور تم کو پتا ہے تمہاری اس سارے چیزوں کو دیکھ کر ترشنا نے خود سے بولا تھا کہ مجھے نہیں جانا میری بہن کو چھوڑ کر, کیونکہ تمہارے چھوڑ جانے کے بعد ودھی کی حالت اتنی خراب ہو چکی تھی. وہ اپنی پاپا سے تک بات نہیں کرتی تھی, وہ اپنی مما سے بات نہیں کرتی تھی, اپنی بہن سے کھیلتی نہیں تھی, وہ اس کو پوچھتی نہیں تھی. اس کا حالت ایسے ہو چکا تھا کہ جلبل مچھلی کی طرح وہ تڑپتی تھی. اب تم بول رہے ہو کہ کیوں وہ کرتی ہے ایسا؟ سومیا, یہ تو اچھا ہے کہ تمہارے ساتھ ودھی ہے. ودھی کی جگہ اگر میں ہوتی نا میں مڑ کے بھی نہیں دیکھتی تمہاری طرف. میں کبھی مڑ کے نہیں دیکھتی تمہاری طرف. تم کو کیا لگتا ہے یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد اس کی فیملی تم سے اچھے سے بات کرے گی؟ اس کی فیملی تم کو پیار کرے گی؟ مجھے نہیں لگتا. تم نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں ہے. ترشنا تو تم سے اچھی برتاؤ کرتی ہے. وہ صرف تم سے بات نہیں کرتی, تمہارے چیزوں میں کوئی دخل اندازی نہیں کرتی, کچھ نہیں بولتی تم کو. تم اگر ودھی کی ممی کے سامنے بھی آ گئی نا مجھے پتا نہیں وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے. وہ آنٹی ودھی کی ممی وہ خون کے آنسو روئے تھے وہاں اس دن جب ودھی کی حالت انہوں نے دیکھا تھا. اور وہ 1-2 دن کی بات نہیں ہے, وہ سال بھر ایسی تھی, وہ سال بھر ایسی تھی. ودھی نے زور زبردستی کر کے ترشنا کو فورن بھیجا تھا. اس کے بعد وہ اپنی ماسی کے گھر شفٹ ہو گئی تھی اور تب اس کو سنبھالنے والی ایک ہی تھی, وہ تھی اس کی ماسی اور یہ تنو. اور اسی وجہ سے تنو تم کو نہیں دیکھ پاتی, وہ تم کو برداشت نہیں کر پاتی. تم کو پتا نہیں ہے کیا ودھی کی فیملی ودھی کو کتنا زیادہ پسند کرتے ہیں. وہ سارے لوگ ودھی بول کر اندھے ہیں, اندھے.
تم کو یہ پتہ نہیں ہے کیا؟ تم یہ مجھ سے پوچھ رہی ہو؟ یہ تو تم کو پہلے ہی بھاپ جانا چاہیے تھا. اگر تم کو یہ پتا ہے کہ ودھی تم سے پیار کرتی تھی، ایون تو وہ اب بھی تم کو پیار کرتی ہے، اندھوں کی طرح پیار کرتی ہے، تم کو یہ پوچھنا نہیں چاہیے تھا سومیا. تم پوچھ کر نا تم دل ہی توڑ دیے ہو میرے. یہ سوال تم کو پوچھنا نہیں چاہیے تھا. یہ تم کو خود سے پتا ہونا چاہیے تھا کہ تم نے کیا کیا ہے. چلو پوچھ لیا ہے تو میں نے بتا بھی دیا. اب شاید تم کو پتا ہوگا کہ ان ساری چیزوں کا اور تنو ترشنا کی بیہیویئر کا کارن کیا ہے. تو آگے سے پلیز تنو کو کچھ مت بولنا، ترشنا کو بھی کچھ مت بولنا. ودھی جیسے بولتے ہیں نا کہ ان سب سے دور رہو، تو وہی کرنا. ان دونوں سے دور رہنا، اس چیز میں ہی تمہاری بھلائی ہے. اور وہ بھی تم سے آ کے نہیں بھیڑیں گے، وہ بھی تم کو کچھ نہیں بولیں گے. اتنا تو میں تم کو گارنٹی دے سکتی ہوں. یہ دو لوگ ودھی کو اتنا چاہتے ہیں، میں تم کو بتا کے ظاہر نہیں کر سکتی. اور یہ ساری چیزیں جب پریا بول رہی تھی، obvious سی بات ہے اس کی آنکھوں میں پانی جم گئے تھے کہ پریا جی ہے وہ اس کو اچھے سے چیزوں کو ایکسپلین کیا تھا کہ جیسے ہوا سب کچھ، کیوں یہ دونوں اتنا زیادہ بھڑکے ہوئے ہیں اس کے اوپر. اور ان ساری چیزوں میں جب 5 مہینے گزر گئے تھے ودھی کے ان حالت میں، تب پریا آئی تھی. اس کی ممی نے اس کے بات کیا تھا پریا سے، پریا نے خود سے فون کیا تھا کیونکہ اس کی کوئی خبر ہی نہیں تھی اس کے پاس. تو پریا نے بات کیا تھا اور اس کی ممی نے بولا تھا کہ ودھی کا یہ حالات ہے. تو وہ آئی تھی، آ کے رکی تھی بہت دن. اور تب اس نے بھی اس کو ان ساری چیزوں سے باہر نکالنے کے لیے بہت کوشش کیا تھا. پھر اس کو بولا تھا کہ ایسا مت کرو. اور اس کی جو ودھی کی ایک نوکری لگوائی تھی اپنی چاچا کے وہاں پر، اور 2-4 مہینے کام کرنے کے بعد وہ خود سے بولی تھی کہ نہیں مجھے ابھی بزنس کرنا ہے، میں خود کا کچھ کروں گی. اور اس سمے پریا نے اس کو ہیلپ کیا تھا کہ لے تو پیسہ لے، تجھے جو کرنا ہے تو وہ کر. تو یہ مت سوچ کہ پیسے برباد ہو جائیں گے، تجھ کو جتنا چاہیے میں خود دے دوں گی، تو بس خود کے لیے کچھ کر، خود کے لیے جی. اور تب سے شروع ہوا تھا ودھی کا بزنس. اور ودھی کے پاپا نے بھی بولا تھا کہ دیکھو کہیں اور سے پیسہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس پیسہ ہے تم وہاں سے لے لو. پر ودھی کا یہ تھا کہ نہیں مجھے پیسہ نہیں لینا، وہ پریا اور میں مل کر بزنس کو سٹارٹ کریں گے. تو ہوتا ہے نا پارٹنرشپ، تو وہاں پر چلے گئے تھے. اور یہی تھا. اور ان ساری چیزوں کو سن کر جو ہماری سومیا ہے وہ کچھ بولتی نہیں، لیکن وہاں پر اس کو بولنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں. کیا ہی بولے گی، کیونکہ اب تو اس کے سامنے سارا کچھ آ چکا تھا کہ کیا کیا. اس کی ایک ہی ایکشن تھا کہ اس نے کچھ بولا نہیں تھا سومیا ودھی سے، اور شادی کر لینا کچھ نہ بول کے. اور یہی ایک ایکشن کے لیے اتنا زیادہ کچھ ہو چکا تھا. 2-3 زندگیاں ایک دم اجڑ کے ایک دم کیا ہی بولے بلاسٹ ہو چکے تھے. اور ابھی 5 سال ایسے ہی گزرے تھے. تو وہ وہاں سے چپ چاپ نکل جاتی ہے پریا کے کمرے سے. اور پریا وہاں پر بیٹھ کے اتنا زیادہ وہ رو رہی تھی وہاں پر بیٹھ کے، کیونکہ جو چیزیں وہ اس نے ودھی کے دیکھے تھے وہ پھر سے اس کو ریمائنڈ ہو رہے تھے. اور اس کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی ان ساری چیزوں کو یاد کر کے. تو وہ ادھر بیٹھ کے رو رہی ہے. اور جو ہماری سومیا جی ہے وہ چلی گئی تھی اپنی روم میں، اور وہاں پر جا کے ڈور کو بند کر کے وہ وہاں پر رو رہی تھی. لیکن بہت زیادہ چیخ چلا کے وہ رو رہی تھی، کیونکہ اس کو پین فیل ہو رہا تھا ابھی ودھی کا. اور ودھی کا جو پہلے کا روٹھا پن تھا وہ ابھی اس کو سمجھ آ رہا تھا. پر اس کو یہ بھی گلٹ ہو رہا تھا کہ بھائی ایک بندی کو میں نے ایک دم توڑ مروڑ کے ایک دم کیا ہی بولے پلیٹ میں سجا کے رکھ دیا تھا. ہوتا ہے نا کہ بنا بنایا کیک تم نے ایک دم اپنے ہاتھوں سے ایک دم مسل دیا ہے، ابھی اس کو پلیٹ میں رکھ دیا ہو تو وہ کیسا لگے گا. اور وہ ودھی کو پورا ایسا ہی اس نے بنا دیا تھا، ودھی کی زندگی کو، ودھی کی فیلنگز کو، ودھی کی جو اس کی پیار تھا اس کو
ابھی وہ چیز 5 سال بعد سومیا کو پتہ چل رہا ہے اور ابھی وہ فیل کر رہی ہے وہ چیز، جبکہ ودھی 5 سالوں سے وہی چیز فیل کر رہی ہے. تو تم سمجھ سکتی ہو کہ رونا کس لیول پہ آ رہا ہوگا سومیا کو. تو وہ رو ہی رہی تھی پر کچھ دیر بعد اس کا جو چلانا تھا وہ تو بند ہو چکا تھا. پر کتنی دیر ہی کوئی چلا سکتا ہے. پر کچھ دیر کیا بھائی 4-5 گھنٹے بت جاتے ہیں. اس کے بعد جو ودھی ہے وہ کھوج رہی تھی سومیا کو کہ بھائی اتنی دیر ہو چکی ہے، وہ گئی کہاں. کیونکہ ودھی وہاں پر الگ ٹینشن میں کہ جو ہماری ترشنا اور تنو کر رہے تھے بیہیو، اس کو وہ پسند نہیں آ رہی تھی. پر وہ اپنی بہنوں کو کچھ بول بھی نہیں پا رہی تھی کیونکہ ان کی فیلنگس کو بھی اس کو تھوڑا سا رسپیکٹ کرنا ہے. بھائی ایسا نہیں ہے کہ ہاں میری بندی کو تم کچھ بول نہیں سکتی تو چپ رہو یا پھر میں ان کو ڈانٹ دوں. یہ بھی نہیں ہو سکتا بھائی. پریوار ہوتا ہے. تو وہ کھڑی ہوئی تھی پراپر مزدھار پہ. تو وہ کھوج رہی تھی، سرونٹس کو پوچھ لیا، سب کو پوچھ لیا. پھر دیکھتی کیا ہے، جو پریا ہے وہ اوپر سے دیکھ رہی ہے اس کو اور وہ اس کی طرف دیکھ رہی ہے. دونوں کی طرف دیکھ رہی ہے. پر پریا کی جو فیس سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ بھائی اس نے کچھ کانڈ کیا ہے. نہیں ایسا ہے نا کہ اس نے بھی رویا ہے، اس کی منہ بھی پھول گئی ہے، اس کی آنکھیں بھی لال ہو رکھی ہے. تو وہ جاتی ہے پریا کے پاس اور جا کے بولتی کہ کیا ہے بھائی تیری حالت ایسے کیوں ہے، کچھ ہوا ہے کیا؟ ممی پاپا سے لڑائی یا پھر ریچا سے کچھ ہو گیا ہے؟ اس نے پراپرلی منع کر دیا ہے کیا تجھے، ڈچ کر دیا تجھے؟ بتا. ایسا ہے تو میں تیرے لیے اور کوئی ڈھونڈ لوں گی. بھائی دیکھ ایسا نہیں ہے، ریچا ہی دنیا میں ایک اکیلی لڑکی نہیں ہے، اور بھی کئی خوبصورت لڑکیاں ہیں. تیرے لیے تو لائن لگوا دیں گی میں. تو بول، تو ایسے رو مت، ایسی پیلی چہرہ مت بنا کے رکھ. بول دے مجھے کیا ہے. تو جو پریا ہے وہ کیا کرتی ہے، وہ اس کو ہگ کر لیتی ہے اور بولتی کہ تو اتنی اچھی کیوں ہے بھائی، تو اتنی اچھی کیوں ہے؟ اتنا اچھا بھی نہیں بننا ہے نا، لوگ قدر نہیں کر پاتے. تو جو ودھی ہے وہ شاکڈ ہو گئی تھی کہ یہ کیا بول رہی ہے. تجھ کو کیا میں ان ساری چیزوں کے لیے بول رہی ہوں کیا؟ صاف صاف بول کیا ہوا ہے. زیادہ کچھ بول دیا کیا ریچا نے؟ ارے بول بھی تو. پریا بولتی ہے نہیں کچھ نہیں ہوا ہے. 2 منٹ تو بہن سمجھ کے مجھ کو حق کر ہی سکتی ہے. ایسا کچھ نہیں مانگ رہی ہوں تجھ سے، ایک حق ہی منگا ہے، وہ بھی دے دے کنجوس عورت. وہ وہاں پر ہنسنے لگتی ہے کہ تھوڑا تو اس کو ٹینشن ہو رہی ہے کیونکہ پریا کی فیس سے لگ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، پر وہ بتا بھی نہیں رہی ہے. تو وہ بولتی ٹھیک ہے حق کر لے، میں تیری ہی دوست ہوں، پر کچھ ٹینشن ہے تو بتا دے. وہاں پر کچھ ہوا ہے کیا، ریچا سے کچھ پرابلم ہوئی ہے، بتا دے. جو پریا ہے وہ کچھ نہیں بولتی. وہ بولتے نہیں کچھ نہیں ہوا ہے، جو ہونا تھا ہو گیا ہے، اب کیا ہی کر سکتے ہیں. تو وہاں پر ودھی کو دل میں نا ایک مروڑ سی اٹھتی ہے کہ کیا ہے، کیا ہو گیا ہے، جو کچھ ہونا تھا ہو گیا ہے، ایسی کیوں پہلے میں بات کیوں کر رہی ہے، بول. تو بولتے نہیں کچھ نہیں ہوا ہے. ونیا کہاں پر ہے؟ وہ باتوں کو تھوڑا سا گھمانے کی کوشش کر رہی تھی. تو وہ بولتی ہے کہ ہیں وہ کھیل رہی ہے تنو کے ساتھ. تو بولتے اچھا تو وہ دونوں کہاں پر ہیں؟ تو وہ بولتے ہیں کہ گارڈن میں ہے. اچھا تو نے سومیا کو کہیں دیکھا ہے کیا؟ ہاں وہ اپنے کمرے میں ہے. اپنے کمرے میں ہے کیوں؟ اس کو کچھ کام ہو سکتا ہے نا، ہر بات کا پتہ کیا مجھے لگتا ہے؟ میں کیا اس کی کوئی پیے ہوں جو اس کی ساری بات مجھے بتاؤں گی؟ تو بولتے بھائی بھڑک مت، ٹھیک ہے. ترشنا اور تنو بول رہے تھے کہ ان کو تھوڑا سا باہر گھومنے جانا ہے، تو میں نے سوچا تھا کہ سومیا کو بھی لے چلوں. تو سومیا کو ان کے ساتھ لے کے جائے گی؟ تجھ کو کیا شانتی نہیں ملتی ہے کیا؟ ہاں ٹھیک ہے ابھی اس کو نہیں بولوں گی. چل تو چل لے، ہم جا کے تھوڑا سا گھوم کے آتے ہیں، تیرا بھی موڈ جو ہے وہ فریش ہو جائے گا اور ان کو بھی اچھا لگے گا. ہاں ہاں یہی ٹھیک ہے چل تو. اور یہ ساری باتیں نا ریچا کے روم کے سامنے ہو رہی تھی. جہاں پر پریا کھڑی ہوئی تھی وہ ریچا پیچھے ریچا کی ہی روم تھی. تو ریچا وہاں سے ساری باتیں سن رہی تھی اور اس کو لگ رہا تھا کہ ٹھیک ہے بھائی گھومنے جا رہے ہیں. تو ودھی وہاں پر سے چلی جاتی ہے گارڈن ایریا تک اور
ان دونوں کو جا کے بولتی ہے کہ چلو گھوم کے آتے ہیں، اور وہ دونوں بھی لائک چہکتے چہکتے چلی تو آتی ہیں، اور ودھی جو ہے وہ ونیا کو لے کر روم میں آتی ہے، اس کو ریڈی کرواتی ہے کیونکہ اس کو لے کر جائے گی. اور اس نے تھوڑی دیر کھوج بین بھی کیا تھا سومیا کو کہ سومیا مل جائے، پر اس کے کمرے میں جا کے نوک نوک کیا تھا اس نے، پر اس نے دروازہ کھول ہی نہیں رہی تھی کیونکہ وہ وہاں پر بیٹھ کے رو رہی تھی. اور ودھی نے بولا بھی تھا کہ سومیا کیا تم سو گئی ہو، پر وہ بولتی نہیں ہے کچھ، کیونکہ اگر وہ بولی گئی تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ وہاں پر بیٹھ کے رو رہی ہے. رونے کے بعد آواز چینج ہو جاتی ہے نا. تو ودھی کو لگتا ہے کہ شاید وہ سو چکی ہے اور وہ اور کچھ نہیں کرتی. تو وہ لوگ نا سارے لوگ نکل رہے تھے، تو جو ہماری ریچا جی ہے وہ سمجھی تھی کہ پریا یا پھر ودھی وہ آ کے پوچھیں گی ریچا سے کہ کیا وہ جائے گی ان کے ساتھ. پر وہ نا خود ہی ریڈی ہو رہی تھی، تھوڑا سا ٹچ اپ دے رہی تھی خود کو. پر کیا ہے، وہ دونوں میں سے کسی نے بھی ریچا کو کچھ نہیں پوچھا تھا. لائک نہ پریا کا تو موڈ ہی اترا ہوا تھا، اور جو ودھی ہے وہ سومیا کی چیزوں کو لے کر سوچ رہی تھی کہ کیا ہے کیا نہیں. اور اسی بیچ وہ ونیا سے بھی بات کر رہی تھی اور اس کی 2 بہنوں سے بھی بات کر رہی تھی، تو وہ بھول گئی ہے. اور اس کو لگا تھا کہ اگر کسی کو جانا ہے وہ تو آ ہی جائے گا کیونکہ یہاں پر سبھی کوئی فری ہے سب کے ساتھ. پر ایسا نہیں ہوتا، وہ لوگ نکل جاتے ہیں اور ریچا جی اوپر سے دیکھ ہی رہی تھی کہ کیسے جا رہی ہے. جو تنو ہے وہ سب کے ساتھ کتنا گھل مل رہی ہے، اور زیادہ سے زیادہ وہ تو پریا سے گھل رہی تھی. پر ان کی تو چوٹ لگ جاتی ہے کہ نہیں بھائی نہیں لے کے گئی مجھے. اور وہ لوگ لائک اتنا زیادہ گھومتے ہیں، وہ ادھر جو فارم ہاؤس ہے اس سے بہت دور جاتے ہیں. اور وہی والی جو تھوڑی دن سومیا کی برتھ ڈے پہ گئے تھے نا، اسی والے ریسٹورینٹ پہ جاتے ہیں. وہاں پر جا کے لائک کافی وغیرہ جو بھی ہے وہ کھاتے پیتے ہیں. وہاں پر جا کے ان سے بہت زیادہ بات بھی کرتے ہیں کہ بزنس کو لے کر، کیونکہ آج تو ان کے پاس موقع تھا کہ ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا ان کو آنکھ دکھانے کے لیے. تو وہ لوگ ہوا کرتے ہیں جو کچھ دیر بعد وہاں سے نکلتے ہوئے وہ لوگ جاتے ہیں شاپنگ مال میں. وہاں پر بھی بہت زیادہ شاپنگ وغیرہ ہوتی ہے. پھر نا وہ لوگ جب آ رہے تھے، پریا کو ایک جویلری شاپ میں نا ایک انگوٹھی دکھتی ہے، بہت پیاری، نارمل سی پر پیاری تھی. کہ وہاں پر ایک فلاور تھا اس کے اوپر چھوٹا سا، اس میں ڈائمنڈس لگے ہوئے تھے اور بہت ہی سندر. اس نے بولا تھا کہ بہت سندر، کہ ایک نظر میں پسند آنے والی چیز تھی وہاں پر وہ. اور وہ چیز نا لائک سومیا کیا بول رہی، ودھی کو بھی پسند آیا تھا، اور جو پریا ہے اس کو بھی پسند آئی تھی. پر پریا پہلے ہی جا کے وہ چیز لے لی تھی، تو ودھی اور کچھ بولتی نہیں کہ مجھے بھی دیکھنا ہے، وہ کچھ نہیں بولتے وہاں پر. اور جو پریا ہے وہ چیز وہ خرید لیتی ہے. تو ودھی نا یہ دیکھ کے تھوڑا سا مسکرا رہی تھی کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ چیز کس کام آئے گی. تو جو پریا ہے وہ بولتے ہیں ہاں تو جو سوچ رہی ہے نا وہی ہے. زیادہ خود کو تیسمار خواہ مت بن، وہی ہے. میں جانتی ہوں کہ تو میری ہر موو کو پہچان لیتی ہے. تو ہاں میں سوچ رہی تھی کہ بتا دوں، ویسے بھی مما پاپا بول رہے تھے کہ جتنے جلدی ہو سکے چلی جاؤں کیونکہ پاپا سے اکیلے پہ سنبھال نہیں پا رہے وہ. اور میں سوچ رہی ہوں کہ لاسٹ ایک ٹرائی کر ہی لوں گی، اگر وہ مانتی ہے تو اچھی ہے بھائی، یہاں سے کچھ خوشخبری لے کے جاؤں گی. اگر نہیں مانتی ہے تو وہی ہے نا کہ چلی جاؤں گی، پھر کوئی بات ہی نہیں ہے، کسی کی یاد نہیں آئے گی، اپنی کام میں ویست ہو جاؤں گی. تو ایک لاسٹ ٹرائی کر لوں کیا صحیح میں. تو جو ودھی ہے وہ ہنسنے لگتی ہے کہ اب تجھے ٹرائی کرنی ہے تو کر لے، اتنا کیا ہے، اتنا زیادہ کیوں ہی تو سوچ رہی ہے، کر لے ٹرائی. پہلے بھی تو بولا تھا نا میں کہ اگر تم کو کسی سے پیار ہے تو تم بتا دو، بھلے ہی وہ نہ کر دے. ہاں اگر نہ کر دے تو نہ کا مطلب نہ ہوتا ہے، اس کے بعد اور کوئی زور زبردستی نہیں ہے، اس کے بعد اور کچھ نہیں، نہ منس نہ. اور اگر وہ ہاں کرتی ہے تو اس کو پلکوں پہ بٹھا کے رکھو. اس کے علاوہ باقی جو لڑکیاں ہوں گی وہ تمہاری ماں اور بہن ہوں گی، ٹھیک ہے. یہ مان کے اگر تم لوگ چلو گے، تمہاری شادی شدہ زندگی، تمہاری لو لائف جو بھی بول لو، وہ ایک دم ہیون ہو جائے گی. میرا مانو یہ صحیح راستہ ہے. اگر تم ایک ساتھ
3-4 کے اوپر ٹرائی کرتے رہو گے نا تو تمہارے تو لٹیا ڈوب ہی رہے گی. کبھی بھی تم کو کسی کے ساتھ تم سیٹ نہیں ہو پاؤ گی, یا پھر سیٹ ہو بھی گئی تو تم خوش نہیں رہ پاؤ گی. اور ودھی بھی اس کو یہی بولتی ہے کہ بھائی لاسٹ ٹرائی تو کر لے. تو وہ بھی بولتی ہے کہ ہاں, اس کے اندر بھی کر جاتا ہے کہ نہیں کر لوں گی. پر وہ لوگ شاپنگ کرتے کرتے وہ لوگ جاتے ہیں گھر پہ, اور گھر پہ جا کے بھی لائک ان کو بہت دیر ہو چکا تھا. لائک ان کو 8-9 بج چکے تھے گھر پہ جاتے جاتے, اور اتنی دیر میں نا جو ونیا ہے وہ بھی سو چکی تھی. اور ودھی اس کو گود میں لے کر وہ ڈرائیونگ سیٹ کی سائڈ کی پیسنجر سیٹ میں بیٹھی ہوئی تھی, اور جو ہماری پریا جی تھی وہ ڈرائیو کر رہی تھی اور دیکھ رہی تھی کہ ودھی کتنی خوش ہے اور ونیا کے ساتھ اس کو کتنا پیارا لگتا ہے وہ دونوں ایک ساتھ. تو پھر وہ سوچتی کہ آج جو میں دوپہر کو یہ سارا رائتا پھیلا کے آئی ہوں اس کا کیا لائک پرینام نکلے گا. وہ یہ ساری چیزیں سوچ رہی تھی, کیونکہ اس نے دیکھا تھا ودھی نے جا کے سومیہ کی ڈور کو کھٹکھٹایا تھا, پر سومیہ نے کوئی رپلائی نہیں دیا. اور اس کو پتا بھی ہے کہ سومیہ کا حال کیا ہوگا. تو اب اگر ودھی کو پتا چلے گا کہ سومیہ کو پتا ہے سب کچھ, کیونکہ ودھی اپنی جی جان لگا کے کوشش کر رہی ہے کہ سومیہ کو یہ ساری چیز نہ پتا چلے. یہ سارے چیز نا وہ پتا چلنے والی بھی چیزیں نہیں ہیں. تو وہ ڈر رہی تھی کہ کیا ہی ہوگا اس کی. تو وہ لوگ گھر پہ جا کے تو پہنچ جاتے ہیں. جو ریچا ہے وہ نیچے بیٹھی ہوئی تھی, اور کیا تھا نا انہوں نے اتنا زیادہ شاپنگ کر لیا تھا کہ جو تنو ہے وہ تھک چکی تھی. اس کی بیگس جو ہے وہ پریا نے اٹھا کے رکھا ہوا تھا, اور ودھی نے تو ونیا کو ہی لے کے رکھا ہوا تھا. اور جو تنو کیا کرشنا ہے وہ اپنی بیگس کو لے رہی تھی اور بول رہی تھی وہ تنو سے کہ تو کیا ہے یار, تو خود کی چیزیں خود کی کیوں نہیں لیتی, تو کیوں خامخواہ تو نے پریا دی کو اپنی چیزیں پکڑا دیا ہے. تو وہ بولتی ہاں تو انہوں نے بھی تو پیار سے لے رکھی ہے نا. لائک اتنا وہ ورڈنگ میں دھیان دے رہی تھی کہ ورڈنگ ایسی تھی نا کہ وہ پیار والی چیزیں جھلک رہے تھے, پر دونوں میں نا بہنوں والی پیار تھی. پر ریچا چیزوں کو ایک دم کیا ہی بولے زوم کر کر کے دیکھ رہی تھی کہ یہاں تو پیار ہے, پیار پیار. بہن وہ سائڈ کر گئی تھی, پر وہ صرف پیار میں فوکس کر رہی تھی. اور اس کو جو لائک تکلیف ہو رہی تھی کہ کیا ہی بولے, وہ جن بھن کر ایک دم کوئلہ ہو رہی تھی. اور ہماری پریا جی یہ ساری چیز نوٹ کر رہی تھی. ایکچولی ریچا کی یہ ساری چیز دیکھ کر ہی ان میں تھوڑا سا ہمت آیا تھا کہ اس کو پھر ایک بار میں پرپوز کر سکتی ہوں, یا پھر ایک بار تو پرپوز کر ہی سکتی ہوں. تو وہ اسی ساری چیز کو دیکھ دیکھ کر وہ بولے کہ نہیں میں کر دوں گی, اس کو کر دوں گی ایک بار, پھر نہ بولے تو نہ ہی صحیح. اور یہ ساری چیز ہو کر کے نا کیا ہوتا ہے, جو پریا ہے وہ تنو اور کرشنا کے ساتھ ان دونوں کے کمرے میں چلی جاتی ہے, اور یہ بھی دیکھتی ہے پر اس کو کچھ بولتی نہیں کہ تم کیسی ہو, کچھ کھائی وغیرہ, کچھ بولتی نہیں. لائک اس کے ساتھ پورا کٹ آف ہو چکا تھا پریا کا. تو اس کو بہت تکلیف ہو رہی تھی, وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی. اور جو ودھی ہے وہ اس کو ونیا کو لے کر روم میں چلی گئی تھی, اس کو اچھے سے سلاتی ہے. اس کی جو پیر میں جوتے وغیرہ تھے وہ کھولتی ہے, سائڈ کرتی ہے, اس کو بلینکٹ اڑا کے وہ پھر سے نکل جاتے ہیں, کیونکہ سومیہ روم میں نہیں تھی. تو وہ پھر سے سومیہ کی روم میں کھٹکھٹاتی ہے, پر سومیہ کا کوئی رپلائی نہیں, وہ چپ. اور وہاں سے نا کرشنا گزر رہی تھی, تو کرشنا بولتی کہ دی آپ کو نہیں لگتا کہ آپ ان کو تھوڑا سا زیادہ ہی اٹینشن دے رہی ہو. ہاں ٹھیک ہے مانتی ہوں کہ آپ ان سے پیار کرتی ہو, پر بھول گئے کیا آپ اتنی جلدی کیسے بھول جاتی ہو. میری کوئی چیز ہے, ممی کی کوئی باتیں تو آپ نہیں بھولتی ہے ایسے اتنی جلدی. ان کے وقت آپ کو کیا ہو جاتا ہے, ایسے کیوں میگنیفائنگ گلاس سے ان کو دیکھتی ہو آپ, کہ ان کی کوئی برائی آپ کو نہیں دکھتی. تو وہاں پر نا ودھی بول دیتی کہ دیکھو کرشنا, ٹھیک ہے تم پسند نہیں کرتے ہو, پر اتنا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ایک انسان کو ایک دم اکیلا ہی کر دو. یہ کیا بات ہوتی ہے. میں دیکھ رہی ہوں کچھ دن سے, تم جب سے آئی ہو تب سے تم سومیہ سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتی. ہاں تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ سیدھے منہ بات کرنے والی کام کر کے گئی ہے کیا. وہ ان کو شادی کرنا تھا, ٹھیک ہے, ان کو کسی اور سے پیار ہے وہ بھی ٹھیک ہے, پر وہ بتا بھی تو سکتی تھی نا آپ کو. ایسے آپ کو گھمانے کے کیا مطلب ہوتا ہے.
ہاں تم پھر سے اب یہ ساری بات لے کے بیٹھ جاؤ گی کیا؟ تم کیا ہو؟ تم جب بھی سومیا کی بات اٹھتی ہے تم کیوں 5 سال پیچھے چلی جاتی ہو؟ چھوڑ دو نا بھائی، چھوڑ دو. اب وہ بھی آگے بڑھ چکی ہے، میں بھی آگے بڑھ چکی ہوں، تم کتنا زیادہ آگے بڑھ چکی ہو. چھوڑ دو نا، پاسٹ کو پاسٹ کی جگہ پہ رکھ دو. اتنا زیادہ کرنا بھی اچھا نہیں ہوتا ہے تشنا، پلیز. اب ہم ہیں نا ایک ساتھ، تو چھوڑ دو. چیزوں کو جیسا ہے ویسا ہی رکھو. اتنا کمپلیکیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بچہ. اب جاؤ، جا کے ہاتھ منہ دھو، اور بہت زیادہ لیٹ ہو چکا ہے، کھانا کھاؤ پھر سو جاؤ، ٹھیک ہے؟ اور ممی سے بات ہوئی؟ ہاں مجھے پتا ہے ابھی آپ بات کو گھما دیں گی. ہاں مجھے ممی سے بات ہو گئی ہے، وہ اچھی ہے. پاپا آپ کو مس کرتے ہیں، وہ بول رہے تھے کہ برتھ ڈے پہ چلے جاتے آپ تو اچھا ہوتا، پر مجھے پتا ہے کہ آپ نہیں جاؤ گی. میں نے ان کو یہ بھی بول دیا ہے. اور سومیا کے بارے میں کچھ نہیں بولا نا؟ ہاں نہیں، میں نے ان کے بارے میں کچھ نہیں بولا ممی کو. مجھے پتا ہے کہ میرے حق کتنی تک ہے، میرا لمٹ مجھے پتا ہے. ٹھیک ہے، ہو گئی میری ماں، اب جا کے ہاتھ منہ دھو، پھر کھانا کھا، پھر سو جا. یہ بول کے وہ تشنا کو وہاں سے بھیج دیتی ہے. جو ودھی ہے وہ اور دیر سومیا کے روم کے دروازے کو کھٹکھٹاتی ہے، پر سومیا کا کوئی رپلائی نہیں، کچھ نہیں. وہ وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں سے پانی گرے جا رہے تھے، لیکن اس کی حالت ایسی تھی نا کہ جو ودھی نے 1 سال میں محسوس کیا تھا، وہ ایک ہی دن میں ساری چیزوں کو محسوس کر رہی تھی، کیونکہ اس کے سامنے چیزیں اچانک سے بلاسٹ ہو گئی. پریا نے ساری چیز ایک ساتھ بول دیا اس کو. اب وہ گلٹ میں چلی گئی تھی کہ میں کیسے کر سکتی ہوں ایسے، کیونکہ ابھی وہ ودھی کے ایفرٹ وہ دیکھ رہی تھی، اس کے آنکھوں کے سامنے تھے اس کے ایفرٹس، ونیا کے لیے اس کی پیار، وہ ساری چیزیں اس کے سامنے تھی. ابھی نا، اب تک تو وہ ایسے بھی ہم مان سکتے ہیں کہ وہ فرینڈز والی پیار اس کو شو ہو رہا تھا، پر ابھی تو ایسا نہیں ہے. ابھی تو اس کی آنکھوں میں سے وہ پورا پردہ ہی غائب ہو چکا تھا. ابھی چیزیں اس کے سامنے ایک دم کرسٹل کلیئر تھے. تو وہ دیکھ رہی تھی کہ ودھی کی پیار جو ہے وہ 1% سے بھی کم نہیں ہوا تھا، بالکل بھی نہیں کم ہوا تھا، بلکہ ابھی بڑھ چکا تھا. ونیا کے لیے، اس کے لیے وہ 2 گنا نہیں، 3 گنا نہیں، وہ بہت زیادہ بڑھ چکی تھی. تو اس کو نا یہ چیز اب ہضم نہیں ہو رہا تھا کہ میں کیسے کر سکتی ہوں ایسی انسان کے ساتھ ایسا، کہ میں نے اس کو بتایا تک نہیں کہ میں آکاش سے میری بات ہوتی ہے، آکاش سے میں شادی کرنے والی ہوں. اس کو میرے گھر پہ آ کے پتہ چلا تھا کہ آکاش کے ساتھ میری شادی کی بات ہو رہی ہے، اور وہ بیٹھ کر سن کے گئی تھی وہ بات. اس کو کتنا پین ہو رہا تھا تبھی جب وہ سن رہی تھی کہ آکاش سے میری شادی کی بات چل رہی ہے، اور بندی وہاں پر بیٹھ کے ساری چیزوں کو ہضم کر کے پھر گئی تھی وہاں سے. ایسا بھی نہیں کہ بیچ میں سے اٹھ کے چلی گئی، نہیں، پراپر بیہیو کر کے وہاں سے نکلی تھی. ایسا ہی چل رہا تھا ان کا کھانا وغیرہ بھی ہو جاتا ہے. اور پھر سے جو ودھی ہے کچھ دیر بعد، کھانا کھانے کے بہت دیر بعد پھر سے آ کے اس کی دروازے میں کھٹکھٹاتی ہے. تب جو سومیا ہے وہ بول دیتی کہ ودھی میں ٹھیک ہوں، میں سو رہی ہوں، تم چلے جاؤ، ونیا کے دھیان رکھنا، اور پلیز بار بار دروازہ مت کھٹکھٹانا. تو ودھی یہاں پر چپ کہ یہ کیا ہو گیا بھائی، اس کو اچانک سے کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو اچھی بھلی تھی صبح، کیونکہ ہاں صبح تو ٹھیک تھی، پھر جو گڑبڑ کرنا تھا وہ تو پریا نے کیا تھا دوپہر کو. تو ایسا ہی ہوتا ہے، وہ بھی اس کی بات کو سن کر ٹھیک ہے، تم اکیلے رہنا ہوتا ہے نا، کبھی کبھی اکیلا رہنا کی بھی من کرتی ہے. تو وہ وہاں سے چلی آتی ہے روم میں، اور آتے ہوئے بہت دیر تک وہ جگی ہوئی تھی کہ شاید سومیا آ جائے روم پہ، اور آ گئی تو دیکھی کہ میں سوئی ہوں. چیزیں کیسے ہوتی ہیں نا، وہ ویٹ کر رہی تھی سومیا کی. تو پر کچھ دیر بعد کیا بہت دیر بعد اس کو بیٹھے بیٹھے نیند آ چکی تھی، اور وہ سو بھی جاتی ہے. اور ایسے ہی ان کی وہ رات بھی گزر جاتی ہے. صبح سب کوئی اٹھ چکے تھے، جو سرونٹس تھے وہ بھی آج کھانا وہ بنا رہے تھے، کیونکہ سومیا آج نکلی ہی نہیں روم سے. ادھر 9 بج چکے ہیں. ودھی اٹھ گئی تھی، ونیا اٹھ گئی تھی، جو پریا، ریچا، وہ سارے اٹھ گئے تھے.
پر سومیا کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، وہ روم میں بیٹھی ہوئی ہے۔ تو نا ودھی سرونٹ سے پوچھتی ہے کہ سومیا ابھی تک نکلی نہیں ہے کیا روم سے؟ تو وہ لوگ بھی بولتے کہ ہاں ان کو تو دیکھا نہیں ہے صبح سے۔ تو وہ تھوڑا سا اس کو ابھی ٹینشن ہو رہی تھی کہ کیا ہو گیا بھائی، کل دوپہر کے بعد سے اس کو نہیں دکھا۔ اس نے تو سوچا تھا کہ ہم جب نکل گئے تھے تب شاید گھوم رہی ہوگی، پر اس کو پھر سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، وہ تب سے روم میں ہی لاک ہے اور وہاں پر سے نکلی نہیں۔ تبھی وہ جائے گی ہی کہ سیڑھی سے اٹھے گی اوپر، دیکھتی کیا ہے سومیا نکل رہی ہے روم سے، اور اس کی جو اس نے نہایا بھی نہیں تھا، کچھ نہیں کیا تھا، جو اس کے ڈریس کل تھے وہی ہے، وہی ساری پہن کے وہ نکل رہی ہے روم سے۔ جو وہ آ رہی ہے اس کی حالت ایسی تھی کہ اس کی پورا منہ سوج چکا تھا، اس کی آنکھیں ایک دم کیا ہے بولے بیٹری کی طرح ہو رکھے تھے، اتنا زیادہ پھول چکے تھے وہ، اس کی آنکھیں سوج گئے تھے، لال ہوئے پڑے تھے، اس کی ناک لال ہوئی پڑی تھی، پورا اس کی چیزیں بہت ہی ودوانسکاری تھے، ایسا لگ رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر پریا کو اتنا شوق لگتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے اس کو، یہ اس نے کیا حالت کر کے رکھا ہوا ہے، کیونکہ اگر ودھی کو دکھ ہی رہا ہے کیونکہ وہ اسٹیئر کے پاس تھی، اور اب وہ کیا ہی ری ایکشن دے گی۔ وہ آ کے اس کا تو دماغ اتنا تو شارپ تھا کہ وہ پتہ لگا سکتا ہے کہ پریا نے ہی کچھ کیا ہے، کیونکہ پریا کی حالت بھی کل کچھ ایسے ہی تھی۔ کرشنا اور تنو اس کو دیکھتے ہیں نا تب، تو وہ ایک ہی کام کرتے ہیں، وہ اس کو ایک ایسا ری ایکشن دیتا ہے کہ ہاں پتہ ہے تم کو کیا ہے کیا نہیں ہے، ہم کو پتہ ہے، یہ سارا ناٹک جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں چلیں گے۔ اور جو کرشنا اور تنو ہے نا، تب جو سومیا کو دیکھتے ہیں یہ دونوں، ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہاں دیکھا ہے تمہارے یہ ناٹک بہت، لیکن ان دونوں کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ وہ اگر ابھی ایسا ہوتا نا کہ سومیا ان کے سامنے مر رہی ہے تو بھی شاید وہ جا کے نہیں پکڑتے، ان کو سومیا سے اتنا زیادہ کھنس آ چکی تھی۔ اور ودھی کو تو دیکھ کر وہ شاکڈ، وہ جاتی ہے دوڑ کے اس کے پاس اور جا کے بولتی یہ کیسی حالت بنا رکھی ہے تم، یہ تمہارے منہ کی حالت ایسی کیسے ہو رکھی ہے، تم روئی ہو کیا؟ اور روئی بھی ہو تو کیوں روئی ہو، بتاؤ، اب تم کل سے تم نکلی کیوں نہیں کمرے سے؟ تو جو سومیا ہے نا، وہ جب ودھی اتنا زیادہ کیئر دکھا رہی تھی، وہ پھر سے رونے لگتی ہے، اور بھائی رو رہی تھی تو ساؤنڈ کر کے رو رہی تھی، ایسا نہیں کہ اس کی آنکھوں سے گر رہے پانی، وہ پورا ساؤنڈ کر کے رو رہی تھی۔ اور جو ودھی ہے وہ تو ہکا بکا ہو گئی تھی کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ رو کیوں رہی ہے، کہ ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے گھر پہ۔ تو وہ دیکھتی کیا ہے، تنو اور کرشنا کی طرف وہ دیکھتی ہے، تو وہ لوگ اپنا کھانا کھا رہے تھے۔ بھائی وہ پراپر سیٹ تھے کہ باہر میں جاؤ تم، سومیا باہر میں جاؤ تم، ہمیں نہیں کوئی فرق پڑتا۔ وہ تو بول رہی تھی کہ کیا ہے، رو کیوں رہی ہو، ایسا کیوں کر رہی ہو، کچھ ہوا ہے کیا، کسی نے کچھ بولا ہے کیا، تنو ترشا نے کچھ بولا ہے کیا؟ پر سومیا پورا چپ، وہ کچھ بول ہی نہیں رہی ہے۔ تو پھر سے نا وہ وہاں سے نکل کے پھر ودھی کے روم میں جاتے اور جا کے اس روم کا بھی دروازہ بند کر دیتی ہے، اور وہاں پر جا کے ودھی پھر سے دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی کہ کیا ہے، بول تو ذرا، ایسے کیوں کر رہی ہو؟ پر کچھ دیر بعد وہ فریش وغیرہ ہو کے وہ نکلتی ہے اور دیکھتی کیا ہے کہ ٹھیک ہے، وہ نہا کے نکلی ہے۔ پھر وہ اس کا تھوڑا سا کم ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ جو ودھی ہائپر ہو چکی تھی وہ اس کا کم ہوتا ہے، تو اس کو لے کر وہ ڈائننگ ٹیبل پر بٹھاتی ہے کہ ناشتہ کرو، کل سے کچھ کھایا بھی نہیں ہے تم نے۔ تو وہ کیا ہے، وہ بیٹھی تھی اپوزٹ سائڈ آف تنو اینڈ ترشا کی، اور جب ان کو دیکھ رہی تھی کھانا تو اس کو پروسا جاتا ہے کہ کھانا کھاؤ، اور جب تنو ترشا کو دیکھتی ہے اور ودھی کو دیکھتی ہے، وہ پھر سے رونے لگتی ہے۔ جتنی بار اس کی نظر جاتی ہے تنو ترشا اور ودھی کے اوپر، وہ اتنی بار ہی وہ رو رہی تھی، اور ودھی یہاں پر اس کو سمجھائے جا رہی تھی کہ رو کیوں رہی ہو تم، اور وہ بول بھی نہیں رہے کچھ۔ تو ایسا کرتے کرتے نا اس کی ایک دم روتے روتے اس کی شریر میں ایک دم طاقت کی اتنی کمی ہو رہی تھی کہ اس کی ماتھا گھوم رہی تھی، اس کی سر گھوم رہی تھی۔ تو وہ بولتے مجھے روم میں جانا ہے، تو ودھی اس کو لے کر روم میں بھی جاتی ہے، اس کو سلاتی ہے، اور وہ ودھی کو بول دیتی کہ مجھے تھوڑی دیر اکیلے رہنے دو، ونیا کو تک روم میں مت بھیجنا۔ تو
وہ تو پریشان کہ اس کو اچانک سے ہو کیا گیا ہے. ٹھیک ہے وہ وہی کرتی ہے کہ کسی کو نہیں بھیجیں گے روم پہ، اور وہ بھی نکل جاتی ہے، دروازے کو تھوڑا سا بھانج کر کے وہ چلی آتی ہے. پھر آ کے پریا بولتی ہے کہ دیکھ بھائی، میں نے سب اگال دیا ہے، اس نے مجھے پوچھا تھا اور میں نے سب بک دیا ہے. پریا کو ودھی جو جھاڑتی ہے کہ تو نے ایسا کیوں کیا، اس کو یہ تو نہیں بولنا تھا تجھے، تو نے ایسا کیوں کیا. وہ پھر جو پریا ہے وہ بھڑک جاتی ہے کہ وہ مجھے آ کے کیا پوچھتی ہے جانتی ہے، کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تنو اور ٹشا اس کے ساتھ ایسا بیہیو کیوں کر رہے ہیں. تو بتا اس کا جواب میں میرا یہ بولنا کیا جائز نہیں تھا؟ وہ اتنی نادان تو نہیں ہے نا کہ کسی کے پیار کو ہی نہیں سمجھ پاتی. اگر یہی چیز ہے تو اس نے آکاش کے پیار کو کیسے ایکسیپٹ کر لیا، اس کو پیار کو کیسے وہ سمجھ گئی کہ تیرے پیار کو وہ سمجھ نہیں پائی. اگر تو پسند نہیں ہے تو بول دیتی نا تیرے منہ کے اوپر کہ مجھے تم پسند ہی نہیں ہو، میں ویسے تم کو پیار نہیں کرتی. پر اس نے تو ایسا بھی کچھ نہیں کیا نا. تو اس کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ جو ہوا ہے وہ اچھا ہی ہوا ہے. اور پیچھے سے تنو ترشا بھی آتے ہیں اور وہ بھی پریا کو سپورٹ کرتے ہیں کہ ہاں جو ہوا ہے وہی اچھا ہے. اچھا کیا دیا آپ نے کہ ان کو بتا دیا. اور لائک ودھی وہاں پر جو اس کو غصہ آتا ہے کہ یہ ہو کیا گیا، میں اتنے دن سے بچا بچا کے رکھ رہی تھی کہ اس کو پتہ نہ چلے اور تو نے جا کے سب اگل دیا. اور وہ جانتی تھی کہ پریا جو چیز بولتی ہے نا وہ افیکٹ کرتی ہے، کہ ایسا ہوتا ہے نا کسی کی بات ایک دم خنجر جیسی لگتی ہے. پریا ویسے ہی تھی کہ اگر وہ جاب پہ ہوگی تو بھی چیزیں اس کو لائک ایسے گریب کریں گے کہ بھائی کیا ہی بول کے گئی ہے. ابھی ایموشنل بات تھی، پریا بول کر وہ خود ہی روئی تھی، تو سمجھو کہ اس نے سومیہ کو کیسے بولا ہوگا. اب بھائی وہ ٹینشن میں، ابھی وہ کیسے جائے گی سومیہ کے پاس. اس کو یہ شرم آ رہی تھی کہ چیزیں وغیرہ اس کے سامنے آ چکی تھی. اس کی بہن تو اس کے ساتھ ویسے ہی اتنا واہیات بیہیو کر رہی تھی، اور اس کے اوپر اس کی فرینڈ نے بھی چیزوں کو گڑبڑ کر دیا. تو اس کو اب بہت ہی لائک خود کو گلٹ آ رہا تھا کہ کیسے بتاؤں کیا کروں. پر چیزیں جو سومیہ ہے وہی چیزوں کو سنبھال کے لے جاتے ہیں، کیونکہ بھائی اس کی غلطی تھی، وہ خود بھی مانتی ہے یہ ساری چیز. تو ویسے ہی دن چلنے لگتے ہیں کہ وہ دن ایسے ہی گزر گئے تھے. جو سومیہ ہے وہ ریسٹ کر رہی تھی، رو رہی تھی، کبھی رو رہی تھی کبھی سو رہی تھی. یہی کر رہی تھی، وہ خود کو تھوڑا سا ہیل اپ کر رہی تھی، دین پھر سے رو رہی تھی، پھر ٹائرڈ ہو جا رہی تھی، پھر سو رہی تھی، پھر رو رہی تھی. ایسا ہی کر رہے تھے وہ. اور جو پریا ہے وہ کچھ دیر بعد اس کو بھی سمجھ آتا ہے کہ ہاں بھائی میرا بولنا صحیح نہیں تھا. اگر وہ ودھی بولتی تو شاید چیزوں کو سنبھال کے بولتی، اتنا زیادہ اس کو ہرٹ نہیں ہوتا. کیونکہ سارے لوگ ہی ابھی سومیہ کا حالات دیکھ رہے تھے کہ بندی کچھ دیر میں ہی رو رہی ہے. اور ونیا اس کو تو اس کی ممی کے پاس جانے ہی نہیں دے رہی، کیونکہ اگر ونیا کو دیکھے گی پھر آکاش کی چیزیں ماتھے پہ آئیں گے. لائک چیزیں اتنا میس اپ ہو چکے تھے نا کہ کیا ہی بتائے. پر 2 دن کے بعد وہ چیزیں بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. جو سومیہ ہے وہ خود کو سمجھاتی ہے کہ نہیں میں نے غلط کیا ہے، اب چیزوں کی بھگتان مجھے ہی کرنا ہے. پر تنو ترشا وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے بھائی، وہ سومیہ سے ویسے ہی بیہیو کرتے ہیں. وہ ان کو سومیہ جانی دشمن ہی لگتی ہے، اور سومیہ اس میں کچھ نہیں کر سکتی. ایک تو اس کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے پیار سے چیزوں کو سنبھال لینا. ایک ان کی دل میں جو جگہ ہے وہ پھر سے بنا لینا اپنی پیار سے. ادر دن اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اور یہی کرتے کرتے لائک چل رہے تھے ان کے دن. اور جو ودھی تھی وہ بھی اس کو سمجھا رہی تھی کہ دیکھو اتنا پریشر مت لو، تم نے کچھ نہیں کیا ہے، جو تم کو اچھا لگا تھا تم کیا. اور ایسا نہیں ہے کہ میں تم کو کبھی بھی کوئی اپرادھی مانتی ہوں کہ تم نے کیوں کیا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. تو وہ بھی بولتے کہ دیکھو مجھے پتا ہے کہ تم کو دکھ ہوا تو ہے، کہ دکھ ہونے والی بات ہی ہے، پر تم کو ابھی جسٹیفائی کر پاؤں ایسی کوئی شبد میرے پاس نہیں ہے. تو وہاں پر اور کچھ نہیں ہوتا.
لائک سومیا ودھی سے بھی ابھی تھوڑا کم بات کر رہی تھی، بہت زیادہ بات نہیں کر رہی تھی کہ کھانا کھا لو، کھایا کہ نہیں، یہی بات ہو رہی تھی. وہ ونیا کے ساتھ بیٹھتی تھی تھوڑا دیر، بہت زیادہ ٹائم وہ اکیلے میں بتاتی تھی، پر چیزوں کو وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی تھی. تھوڑا تھوڑا تو ترشنا سے جا کے بھی وہ بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی، پر تنو وہ ایک دم نہیں، میرے پاس آنا ہی مت تم، ایسا تھا ان کا. اور انہی ساری چیزوں میں جو ودھی کا ماں کا فون آتا ہے اس کے پاس، اور وہ خود بھی بولتے ہیں کہ دیکھو بیٹا، آج کے بعد تمہاری برتھ ڈے ہے تو تم گھر پہ آ جاؤ نا، تم گھر پہ آ کے بھی تو تم جا سکتے ہو نا، وہاں پر جو تمہارے اناتھ آشرم اور جو اولڈ ایج ہوم تم کو جانا ہوتا ہے ہر سال، وہ تم یہاں پر سے بھی جا سکتی ہو، تو تم گھر پہ آ جاؤ نا، کیونکہ رات میں بھی تو تم گھر پہ ہوگی، تب تو تم کو جو تمہارا چاند سا مکھڑا ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں، تم کو ہم اپنے قریب پا سکتے ہیں، پر تم اتنی دور رہتے ہو ہم سے کہ ہم کیا ہی بتائیں. ہم تو یہ بھولنے بیٹھے ہیں کہ ہماری اور ایک بیٹی بھی ہے، ایسا مت کرو نا. تو وہ بولتے نہیں مما، ابھی میں نہیں آ سکتی، یہاں پر بہت زیادہ کام ہے بھائی. وہ چیزوں کو لائک مینیج کرتی ہے بہت کشٹ سے کہ مجھے نہیں آنا ابھی، کیونکہ یہاں پر سومیا کا حال ٹھیک نہیں ہے. تو وہ اس کا ممی کو تھوڑا سا بول دیتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے. اس کی ممی نے بولا رہو تم وہیں پر، ہماری ایک ہی بیٹی ہے، ترشنا ہی ہماری بیٹی ہے اور کوئی نہیں ہے ہماری بیٹی. لیکن وہ غصہ کر کے فون کٹ کر دیتے ہیں، اور ترشنا جو ہے وہ بھی اس کو ایک لک دے کر وہاں سے چلی جاتی ہے، کیونکہ اس کی بہن پھر سے سومیا کے پیچھے پڑ گئی تھی اور جو اس کو راز نہیں آ رہی تھی. اور ایسے ہی چل رہے تھے ان کے دن. اور بھائی کل دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتے ہیں، کیونکہ ابھی اس کی برتھ ڈے ہے. جو سومیا کی برتھ ڈے تھی وہ تو اچھی گزری تھی، ابھی دیکھتے ہیں کہ ودھی کے برتھ ڈے میں کیا ہوتا ہے، کیا نیا کارنامہ ہوتا ہے اس کے برتھ ڈے پہ. چلو ملتے ہیں کل، اور تب تک کے لیے تم لوگ اچھے بھلے رہو. میرے اسٹوری کو لائک کرو، شیئر کرو، چینل کو سبسکرائب کرو اگر میں تم کو پسند آ رہی ہوں تو. اوکے، ٹاٹا، بائے بائے، رادھے رادھے.